अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। जमाना गुजरा किसी मुल्क में एक गांव था जिसमें एक किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम लाला रुख था और वो 15-16 साल की एक नहायत हसीन व जमील लड़की थी। वो बहुत बाइखलाक और हर किसी के दुख दर्द में काम आने वाली थी। लाला रुख घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती थी और मुर्गियों की देखभाल भी करती थी। इन कामों से फारिग होकर वो अपनी बकरियों को करीबी जंगल में चराने के लिए ले जाती। बकरियां तो जंगल में घास और झाड़ियों में लगे पत्ते खाने लगती और लाला रुख किसी मिट्टी के टीले पर बैठकर उनकी रखवाली करती और इस बात का ध्यान रखती कि कोई बकरी ज़्यादा दूर न निकल जाए। इस जंगल में जाकर उसकी खुली फिजा में बकरियों को चराने में बड़ा ही मज़ा आता था। एक दिन सूरज ढलने से पहले वो अपनी बकरियों को हाँक कर जंगल में घर की जानिब आ रही थी कि रास्ते में उसे ज़मीन पर कोई चमकीली चीज़ नजर आई। उसने उठाकर देखा तो वो एक नन्ही सी सुनहरी अंगूठी थी जिस पर सुर्ख रंग का एक नगीना भी जड़ा हुआ था। लाला रुख ने इधर उधर देखा कि शायद उसे वो शख्स नजर आ जाए जिसकी ये अंगूठी थी, मगर आसपास कोई भी न था। उसने अंगूठी को अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध लिया और सोचा कि अगर इस अंगूठी का मालिक कभी मिल गया तो वो इसे उसके हवाले कर देगी। इसके बाद वो फिर बकरियों को हाँकती हुई घर की जानिब चल पड़ी। अभी वो घर से कुछ फासले पर ही थी कि रास्ते में एक दरख्त के नीचे उसे एक छोटा सा बोना बैठा हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू। इसके बाद फिर बकरियों को हाँकती हुई घर की जानिब चल पड़ी। लाला रुख को उसे यूं उदास देखकर बहुत तरस आया और वो उसके पास आकर बोली, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप गमज़दा नजर आ रहे हैं। बोने ने एक आह भरी और उदास लहजे में बोला, तुम तो क्या, मेरी मदद तो कोई भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी ज़मीन है, न जाने मेरी जेब से वो अंगूठी कहाँ गिर गई। जिससे झुककर दरिया से पानी पी रहा था तो हो सकता है वो दरिया में गिर पड़ी हो। उसकी बात सुनकर लाला रुख हंस पड़ी। कहीं आपकी अंगूठी तो नहीं खो गई है? उसने हंसते हुए सवाल किया। उसकी बात सुनकर बूना हैरत से उछल पड़ा। लड़की, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी अंगूठी खो गई है? उसने हैरानगी से पूछा। मुझे कुछ दूर ज़मीन पर से एक अंगूठी मिली थी और मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा कर लिया था कि ये आप ही की होगी। लाला रुख ने अपनी ओढ़नी के पल्लू से अंगूठी निकाल कर बोने के हवाले करते हुए कहा। बोना खुश हो गया। उसने अंगूठी लेकर एहतियात से अपनी जेब में रख ली और लाला रुख से बोला, ये एक बहुत ही कीमती अंगूठी है, इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारी रकम मिल सकती थी, मगर तुम एक अच्छी और नेक दिल लड़की हो और तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी लालच नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये अंगूठी मैंने अपनी प्यारी बीवी को तोहफे में देने के लिए ली थी। मैं खुश हूँ कि आपकी अंगूठी आपको मिल गई है, लाला रुख ने कहा। बोने ने मुस्कुरा कर उसकी बात सुनी और अपने थैले में से चांदी की एक डिबिया निकाल कर लाला रुख को देते हुए बोला, लड़की, मैं तुम्हारी नेकी का इनाम तो तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई कीमती चीज़ नहीं है। हाँ, जंगल से गुजरते हुए एक जादूगरनी के घर की खिड़की के नीचे से मुझे ये डबिया मिली थी। इसमें एक बीज है और मुझे यकीन है कि ये जादू का बीज होगा। घर जाकर इसे ज़मीन में बो देना। हो सकता है इसमें से ऐसा दरख्त निकल आए जिसमें बजाय फलों और फूलों के सोने चांदी की अशरफियाँ लगती हों। अगर ऐसा हो गया तो मज़े आ जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगी। लाला रुख ने डिबिया लेकर बोने का शुक्रिया अदा किया। बोने ने अपने मुंह में दोनों हाथों की एक एक उंगली डालकर जोर से सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनते ही सामने की झाड़ियों में हलचल सी मची और उनमें से बोने कुछ बड़े कद का एक घोड़ा निकल कर आया और इसके पास खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। उसके मुंह में घास दबी हुई थी जिसे वो मज़े ले लेकर खा रहा था। बोने ने लाला रुख को खुदा हाफिज कहा और अपने छोटे से घोड़े पर सवार होकर लम्हा भर में ही नज़रों से ओझल हो गया। लाला रुख खुश खुश घर आ गई। घर आकर उसने बकरियों को उनके खूंटों से बांध दिया। फिर उसने सेहन में एक अच्छी सी जगह देखकर ज़मीन खोदी
اور اس میں وہ جادو کا بیج دبا دیا۔ بیج دبانے کے بعد اس نے اس پر تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دیا اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسان بھی کھیتوں پر سے گھر لوٹ آیا۔ رات ہو گئی۔ کسان، اس کی بیوی اور لالا رخ نے کھانا کھایا اور سونے کے لیے بستروں پر لیٹ گئے۔ اگلی صبح جب لالا رخ اٹھی تو اس نے اس جگہ جہاں بیج بویا تھا وہاں ایک مٹر کا پودا دیکھا۔ لالا رخ کو بہت حیرت ہوئی، ایک تو اس بات پر کہ ایک ہی رات میں مٹر کا پودا زمین سے کیسے نکل آیا اور اتنا بڑا ہو گیا۔ دوسری حیرت کی بات اسے یہ تھی کہ اس پودے کی شاخ میں ایک مٹر کی پھلی بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ جادو کے بیج کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے مٹر کی پھلی پودے سے توڑی اور اسے چھیل کر دیکھنے لگی۔ اسے چھیلا تو اندر مٹر کے دانے نہیں بلکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا لڑکا آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ لالا رخ ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، اسی لیے وہ اس عجیب و غریب چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں ڈری۔ اس نے جلدی سے اس لڑکے کو پھلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھلی سے نکلتے ہی لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ لڑکے نے حیرت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ شاید میں دیو کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اتنی بڑی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم میری ہتھیلی پر ہو ننھے لڑکے، میں دیو نہیں ہوں، عام انسان ہوں، تم ہی بس بہت چھوٹے ہو، لالا رخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس ننھے لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکے کو اپنے گھر میں ہی رکھے گی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لڑکے نے کہا۔ کیا مجھے کھانے کو کچھ ملے گا؟ لالا رخ نے کہا۔ تم کیا کھاؤ گے مجھے بتاؤ؟ جوں کی روٹی اور مکھن تو تم کھا نہیں سکو گے۔ جوں کی روٹی تو بہت بڑی ہوتی ہے، کیا تم اخروٹ کا حلوہ بنا سکتی ہو؟ لڑکے نے جلدی سے پوچھا۔ بنا تو میں لوں گی، مگر اس کے لیے مجھے اخروٹ لینے کے لیے پہاڑوں پر جانا ہوگا، ہمارے گھر میں اخروٹ نہیں ہے، لالا رخ نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، لڑکے نے کہا۔ وہ لڑکے کو ہاتھ میں لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچی اور اس کے متعلق بتایا۔ مٹر کی پھلی سے نکلنے والے لڑکے کو دیکھ کر اس کی ماں ڈر گئی۔ اتنا چھوٹا سا لڑکا تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا خوف محسوس کر کے لڑکا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ وہ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، آپ اتنی بڑی ہو کر مجھ سے ڈر گئی ہیں، مگر میں تو اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی آپ سے نہیں ڈرا۔ لڑکا تو چھوٹا سا تھا مگر باتیں بہت مزے کی کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر لالا رخ کی ماں مسکرانے لگی اور اس کا خوف دور ہو گیا۔ لالا رخ نے اپنی ماں سے کہا، آج میں بکریوں کو جنگل میں نہیں لے جاؤں گی، انہیں یہیں چارہ ڈال دوں گی، مجھے پہاڑوں پر جا کر وہاں سے اخروٹ لینے ہیں تاکہ اس ننھے سے لڑکے کے لیے میں حلوہ بنا سکوں۔ ٹھیک ہے، مگر خوب دیکھ بھال کر جانا بیٹی، وہاں پر بڑے خطرات ہوتے ہیں، تم واپس آؤ گی تو میں اس لڑکے کا ناریل کے چھلکے کا بستر بنا کر رکھوں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور جوتے بھی بنا دوں گی۔ مجھے یہ لڑکا بڑا پسند آیا ہے، اگر یہ بڑا ہوتا تو میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کر دیتی۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا۔ اپنی شادی کا سن کر لالا رخ کا چہرہ مارے شرم کے گلابی ہو گیا۔ وہ مٹر کی پھلی والے لڑکے کو لے کر جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ کسان تو منہ اندھیرے ہی کھیتوں پر کام کرنے کے لیے نکل گیا تھا، اسی لیے وہ اس لڑکے سے نہیں مل سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لالا رخ نے اپنے باپ کا گھوڑا سبل سے نکالا، لڑکے کو ایک چھوٹی سی جالی والی مخملی تھیلی میں رکھ کر تھیلی کو اپنے گلے میں لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ پہاڑوں کے پاس پہنچ کر وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک جگہ درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ گھوڑے کو اس نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے لڑکے کو تھیلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ وہ دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ لالا رخ نے کہا، اب ہم یہاں سکون سے کچھ دیر بیٹھتے ہیں، تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس مٹر کی پھلی میں کیسے پہنچے؟ مجھے تو یہ کوئی جادوئی باتیں لگ رہی ہیں۔ سب جادو کی باتیں ہیں، لڑکے نے کہا۔ تم ٹھیک سمجھی ہو، یہ سب ایک ظالم جادوگرنی کا کیا دھرا ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں شروع سے پوری کہانی سناتا ہوں۔ میرا نام دلاور ہے، میں بھی عام لڑکوں کی طرح تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے جس سے میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ اس وقت میں کوئی 8 سال کا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ تھا، وہ ذرا سی بات پر مجھے
دھن کر رکھ دیتی تھی، اور شام کو جب میرا باپ گھر آتا تو اس سے میری سچی جھوٹی شکایتیں کیا کرتی تھی۔ ان شکایتوں کو سن کر میرا باپ غصے میں آ جاتا اور میری خوب پٹائی شروع کر دیتا۔ انہی حالات میں سالوں گزر گئے اور میں 18 سال کا ہو گیا۔ ایک روز میری سوتیلی ماں کی شکایت پر میرا باپ اتنا ناراض ہوا، پہلے تو اس نے مجھے خوب مارا پیٹا، پھر مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھ سے کہا کہ اب میں کبھی اس کی شکل نہ دیکھوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ایک طرف کچل پڑا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے میں ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک عجیب سا پراسرار سیاہ رنگ کا محل نما ایک گھر دیکھا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس گھر سے کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ ایک کمرے میں میں نے ایک نہایت بدصورت جادوگرنی کو دیکھا۔ وہ ایک پلنگ پر بڑی بے خبر سو رہی تھی۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر جیل جیسی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے پیچھے کچھ بچے موجود تھے۔ سب بچے خوفزدہ اور سہمے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو ان میں سے ایک بچے نے سرگوشی کے انداز میں کہا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر جادوگرنی اٹھ گئی تو وہ تمہیں بھی ہمارے ساتھ قید کر دے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پوچھا وہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جادوگرنی ان بچوں کو پکڑ کر لے کر آتی ہے جو اپنے اماں ابا کو بتائے بغیر اپنے گھروں سے دور دور گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں۔ ہم بھی ایسے بچے تھے، اسی لیے اس نے ہمیں پکڑ لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ یہ جادوگرنی ہم سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی ہے، اور جب کام ختم ہو جائے تو ہمیں اس کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر خوب مزے سے سو جاتی ہے۔ ان بچوں کی کہانی سن کر مجھے بڑا ہی افسوس ہوا۔ میں نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس جیل خانے کی کنڈی کھول کر سب بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھے اپنے گھروں کو جائیں۔ میں نے انہیں یہ بھی تاکید کی کہ آئندہ وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں نہ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور خوشی خوشی وہاں سے بھاگ گئے، مگر ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا، پر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگرنی وہاں آ گئی۔ بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے انہیں آزاد کرا دیا ہے۔ وہ غصے سے لال بھبوکا ہو گئی۔ اس نے اپنے دانت کٹکھٹائے اور قہر بھری آواز میں بولی، تو نے ان بچوں کو یہاں سے نکال کر مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان بچوں سے اپنے گھر کا کام کرواتی تھی، اب وہ تمام کام مجھے خود کرنا پڑیں گے۔ لڑکے، تجھے اس حرکت کی سزا ضرور ملے گی۔ میں تجھے جادو کے زور سے بالکل چھوٹا سا بنا کر مٹر کے بیج میں بند کر دوں گی، پھر اس بیج کو ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی اس بیج کو ڈبیا میں سے نکال کر زمین میں بو دے گا۔ اس میں سے مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگی ہوگی، اور اس پھلی میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی نیک دل لڑکی تجھے پھلی سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر تجھے کھلائے گی تو تبھی تو اپنی اصلی شکل میں آئے گا۔ جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں، میں ان کو ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی سزائیں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر جادوگرنی نے ایک خوفناک قہقہ لگایا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لالا رخ دلاور کی کہانی سن کر بہت افسردہ ہوئی۔ جب کہانی ختم ہوئی تو وہ بولی، دلاور، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی تاکہ تم پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ ویسے تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر میرا دل بہت بھر آیا ہے۔ تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اطمینان رکھو، تم ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہنا، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور پہاڑوں کے دامن میں اخروٹ کے درخت تھے، اس نے درختوں سے اخروٹ توڑے اور دلاور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر رکھا تھا، مگر لالا رخ کو ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی۔
وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد اخروٹ کا حلوہ بنائے اور دلاور کو کھلا دے۔ اس نے دلاور کو زمین پر چھوڑ دیا تھا اور وہ باورچی خانے میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ لالا رخ ایک چھوٹی سی ہنڈیا کو دھو کر اس میں مکھن ڈال کر سوجی بھوننے لگی، پھر اس میں کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ پر سے لائے ہوئے اخروٹ ڈالے۔ حلوے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حلوہ تیار ہو گیا۔ لالا رخ نے امرود کا ایک پتا لیا اور اسے گول گول کاٹ کر ایک چھوٹی سی پلیٹ بنائی اور اس میں حلوہ ڈال کر اس پر چاندی کے ورق لگائے اور پلیٹ دلاور کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اتنا چھوٹا سا کوئی چمچ تو تھا نہیں وہ اس سے حلوہ کھا سکے، اسی لیے ماں رخ نے امرود کے پتے کی موٹی ڈنڈی سے ایک چھوٹا سا چمچ بھی بنا دیا۔ دلاور نے اس چمچ سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ بہت مزے کا تھا۔ دلاور نے فٹافٹ چمچ بھرا اور سارا حلوہ کھانا شروع کر دیا، بلکہ تھوڑا سا حلوہ لالا رخ کو بھی کھلانا چاہا۔ اس کی اس حرکت پر لالا رخ ہنس پڑی اور بولی، یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تم ہی کھاؤ۔ لالا رخ کی ماں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ لالا رخ نے مسکرا کر اس سے کہا، ماں اب دلاور ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں تو حیران ہوں کہ دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ میں تو ڈر ہی رہی تھی کہ اسے مرغی ٹھونگا مار کر کھا ہی نہ جائے یا بلی سے اپنے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے ہی نہ لے جائے۔ لالا رخ نے اپنی ماں کو دلاور کی پوری داستان سنائی۔ اس کی ماں یہ تمام باتیں سن کر دنگ رہ گئی اور دلاور کی سوتیلی ماں ظالم باپ اور جادوگرنی کو برا بھلا کہنے لگی۔ اچانک وہ دونوں چونک گئی۔ کھلی کھڑکی سے دھنک کے 7 رنگوں کی روشنی اندر آنے لگی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ لالا رخ اور اس کی ماں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب روشنی کے 3 چکر پورے ہو گئے تو اس روشنی میں سے 17-18 سال کا ایک نہایت حسین و جمیل لمبے قد کا نوجوان لڑکا برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنیاں غائب ہو گئیں۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، لالا رخ، میں دلاور ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ لالا رخ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے دلاور کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کسی شہزادے کی طرح خوبصورت تھا۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گیا۔ اس نے دلاور کو دیکھا تو اپنی بیوی سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس کی بیوی نے ساری کہانی اسے سنا دی۔ کسان کو جب تمام باتیں پتہ چلیں تو وہ بہت حیران ہوا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اب دلاور ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ وہ بھی بخوشی راضی ہو گیا۔ جب کسان دوبارہ کھیتوں پر چلا گیا تو دلاور، لالا رخ اور اس کی ماں تینوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ دلاور نے لالا رخ کی ماں سے کہا کہ بس اب تو میرے دل میں ایک ہی خوف ہے۔ لالا رخ اور اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو لالا رخ کی ماں نے پوچھا، دلاور بیٹا، کیسا خوف ہے؟ یہی کہ آپ اپنی بات نہ بھول جائیں۔ دلاور نے جھوٹ موٹ کی اداسی سے کہا، کون سی بات؟ لالا رخ کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ وہی بات جو آپ نے آج صبح کہی تھی کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو میں اس کی شادی لالا رخ سے کر دیتی۔ لالا رخ تو یہ سن کر شرما گئی، مگر اس کی ماں ہنس کر بولی، جب میں نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، میں اسے کیوں بھولوں گی بھلا۔ تھوڑے دنوں بعد دلاور اور لالا رخ کی شادی ہو گئی۔ دلاور اب گھر بار والا ہو گیا تھا۔ اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا ہی تھا، اسی لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا۔ وہ بہت محنتی اور جفاکش لڑکا تھا۔ وہ کھیتوں پر صبح سے شام تک کام کرتا۔ پہلے کسان اپنے کھیتوں میں سبزیاں وغیرہ ہی اگاتا تھا، مگر دلاور نے گندم، گنا، جوں، باجرہ اور مختلف قسم کی دوسری فصلیں بھی اگانا شروع کر دیں، جن کو بیچ کر کسان کو بہت سارے پیسے ملنے لگے۔ اتنے پیسے تو اس نے زندگی بھر نہیں کمائے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔